बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की गुफ्तगू में मैं हनीफ कुरैशी साहब का जो बयान है गोलरा शरीफ वाला, उस पर तबसरा करूँगा। चूँकि ये आस्ताना गोलरा शरीफ ये किसी ख़ास जमात का नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अहले सुन्नत हैं सब एहतराम करते हैं पीर मेल शाह साहब की निस्बत की वजह से और काबिल एहतराम जगह समझते हैं। तो हर सुन्नी जो है उसका वहाँ हक़ है। तो इस हवाले से मैं ये बात करूँगा कि सज्जादा नशीन साहब कह रहे थे जामी साहब कि जनाब हनीफ कुरैशी के बयानात सुना करो। बाकी जो बयानात हनीफ कुरैशी के वो तो एक तरफ रह गए, जो उसने बयान वहाँ किया इतने बड़े मजमा के अंदर और जामी साहब दीगर जो गोलरा शरीफ के ज़िम्मेदार हजरात हैं उनके सामने, उस पर तबसरा करके मैं दावत फ़िक्र दूँगा कि क्या ये बयान इस काले सुन्नत के मुताबिक है, अहले सुन्नत के मिजाज और मसलक और नज़रिए के मुताबिक है। अब वो कॉन्फ्रेंस का मौजू क्या है? बैनुल अक़वामी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। अब कुरैशी साहब ने स्टार्ट कहाँ से लिया? वो रफ्ज़ियों की तरह बिल्कुल तारीख़ से, ओ जी मैं तारीख़ पेश करूँगा जी। तो ना कुरान याद आया ना सुन्नत याद आई, सबसे पहले कुरैशी साहब को तारीख़ याद आ गई जी। रोशन अबाब भी हैं, तारीख़ अबवाब भी हैं। तारीख़ अबवाब कौन सा है जी? मौला अली शेर खुदा को गालियाँ दी जाती थी। इस पर मैं और बाकायदा रस्म जारी हो गई, उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने बंद की। गालियां ख़त्म नहीं हुई। जो फ़र्क अबू सुफियान उस दौर में छूट गया था वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी ख्वाहिश को इस तरह भी पूरा किया कि दिमश्क से लेकर के कूफा तक के खुतबा को ये ऑर्डर जारी हुआ बाब खिलाफत से कि अली को गालियां दो, और सबको शतम किया गया। इस पर बात मैं ये करूँगा कि क्या सिर्फ मौला अली को तारीख़ में गालियाँ पड़ी हैं? क्या खुलफाए सलासा जो उनको किसी ने गालियाँ नहीं दी? हज़रत मुआविया को किसी ने गालियाँ नहीं दी? हज़रत अमर बिन आस को किसी ने गालियाँ नहीं दी? दीगर सहाबा को गालियाँ देने वाले कोई नहीं थे, सिर्फ हज़रत अली को गालियाँ दी गई। पहला सवाल तो मेरा ये है, अगर बाकी सहाबा को भी गालियाँ दी जाती थी तो तुम्हारे मुँह पर यह बात कभी तारीख़ की क्यों नहीं आई? राफ़ज़ियों की तरह तुम प्रोपेगेंडा करने के लिए हज़रत मुआविया के बारे में जो वो जुमला उनके यहाँ मशहूर है जी, तारीख़ में जनाब इस तरह होता था, वो जी गालियाँ दी जाती थी मिंबरों पे। हम इसके क़त्अन मुनकर नहीं हैं कि तारीख़ में मौला अली को किसी ने गाली नहीं दी, हम ये नहीं कहते। लेकिन इस बात को इस तरह पेश करना कि जी बाकायदा रस्म जारी हो गई और ख़ुतबों में और अज़ानों में बाकायदा शुरू हो गया काम जी, उसको उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने बंद कराया, और फिर बात ये करना कि खुलफाए राशिदीन के बाद ये काम जारी हो गया। हनीफ कुरैशी ने ये जुमला बोला है कि खुलफाए राशिदीन के खिलाफत राशिदा के बाद ये काम शुरू हो गया। तो खिलाफत राशिदा के बाद मेरा सवाल है किसकी हुकूमत थी? खिलाफत राशिदा अला मिनहाज सुन्ना के उस दौरे अजीम के बाद कि मिंबरों पे न सिर्फ हर आजान के साथ बल्कि हर जुम्मे के खुतबे में लाजमी तौर पर आले बैत अतहार और बिलखुसूस मौला अली पाक पर सब्बो शतम और लान तान जब किया जाता, हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और आपने आकर उस बिदअत कबीहा का खात्मा फरमाया। किसके हुक्म पर यह शुरू हुआ? और जिस तरह यह तासुर दे रहा था कुरैशी कि जनाब मिंबरों पे इस तरह आम होगी गालियाँ और अजानों में ये वो, इससे तो यूं लगता है कि गोया के उस वक़्त के हुक्मरान ने आर्डर जारी कर दिया कि ये काम करो, और फिर उस वक़्त माज़ अल्लाह खुलफाए राशिदीन के बाद तमाम सहाबा जो थे माज़ अल्लाह उनमें कोई भी ऐसा जुर्रत वाला नहीं था जो बंद करवाता। असनैन करीमैन भी कुछ ना कर सके। उमर बिन अब्दुल अजीज़ बाद में जनाब कितने सालों बाद आके उन्होंने ये काम बंद करवाया। तो मेरा ये सवाल है, हम ये नहीं कहते कि फ़लाँ, फिर देखो जो बंदे बेचारे ये मुतासिर हैं राफ़ज़ियों से, वो कहेंगे देखो जी मुस्लिम शरीफ के अंदर है, बुखारी शरीफ के अंदर, मुस्लिम शरीफ के अंदर तो माज़अल्लाह हज़रत अब्बास की ज़ुबान से भी मौला अली शेर खुदा के बारे में बातें हैं, क्या उन्हें भी कबूल करोगे? तो बात यह, हम ये नहीं कहते कि बनु उमैया का सारा ख़ानदान जो है एक एक फ़र्द नेक था। हम बार बार इस बात को हमारे उलमा तकरीर तहरीर में दोहराते हैं। लेकिन ये जो राफ़ज़ी या राफ़ज़ियों के छोटे भाई हैं, इन बेचारों की दुकानदारी नहीं चलती अगर ये मकर और फ्रॉड से काम ना करें। बार बार हम कहते हैं कि हम कब ये कहते हैं कि बनु उमैया के सारे बंदे नेक थे? समझ आ रही? हर ख़ानदान के अंदर अच्छे बुरे बंदे होते हैं।
بنو امیہ کے اندر حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت امیر معاویہ ہیں، حضرت ابو سفیان ہیں، ٹھیک ہے، دیگر جلیل القدر صحابی موجود ہیں، افراد عمر بن عبدالعزیز ہیں، ٹھیک ہے، کیا انہیں بھی بنو امیہ کے ان افراد میں شریک کرو گے؟ قطعاً نہیں۔ تو یہ تاثر یہ دینا جی خلفائے راشدین کے بعد یہ سلسلہ جاری ہو گیا اور مسلسل جاری رہا، عمر بن عبدالعزیز نے جاری کیا اور ممبروں پہ اس سرے عام یہ کام شروع ہو گیا اور رسم جاری ہو گئی۔ ہمارا سوال ہے اس کی دلیل لاؤ۔ اکا دکا ہم انکار نہیں کرتے کہ کسی نے ملعون نے اگر کسی کو گالی دے دی، مولا علی کو دے دی، ابو بکر عمر عثمان کو دے دی، حضرت معاویہ کو، اس کا انکار نہیں ہے۔ ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ حضرت مولا علی کو گالیاں پڑیں، ہم یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ کو گالیاں دینے والے ملعون تھے، خارجی بھی تھے، رافضی بھی تھے، رافضی صحابہ کو گالیاں دیتے تھے، خارجی اہل بیت کو گالیاں دیتے تھے، ساری بات کرو نا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ملعون کچھ نہیں تھے، بنو امیہ میں خبیث سے خبیث لوگ بھی موجود تھے، نیک سے نیک بھی موجود تھے، سمجھ آ رہی بات کی۔ لیکن اس انداز سے کرنا کہ خلفائے راشدین کے بعد جناب یہ کام جاری ہو گئی، یہ تو سیدھا تان ہے حضرت معاویہ پہ۔ اور من یکون یطن فی معاویہ فذاک کلب من کلاب العاویہ، یہ قریشی نے تان کیا سیدھا حضرت معاویہ پہ۔ اور یہ بات رافضی آپ دیکھیں، اسی بات کو رافضی اپنے پیجز اور ان کے جو یوٹیوب چینل ان پہ چلائیں گے کہ دیکھو سنی عالم دین یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ تو سنی کر کے پیش کریں گے۔ تو میرے سوالات یہ ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد کس کا دور ہے، کس نے آرڈر جاری کیا، اس وقت کے صحابہ حسنین کریمین کہاں تھے، عمر بن عبدالعزیز والی روایت کسی بسند معتبر ثابت کرو، یہ میرے سوالات ہیں۔ یہ نہ دکھاؤ کہ فلاں کتاب میں کہ بنو امیہ کے ایک فرد نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ حضرت معاویہ کے بارے میں دکھاؤ کہ کس روایت کے اندر ہے صحیح ہو، بسند صحیح، کہ حضرت معاویہ نے آرڈر جاری کیا ہو، یا حضرت معاویہ نے اپنی زبان سے کوئی بات معاذ اللہ مولا علی شیر خدا کے بارے میں کوئی ایک صحیح صریح روایت لے کے آؤ۔ تو لہٰذا یہ قریشی نے بالکل تان کیا ہے حضرت معاویہ پہ، سیدھا حضرت معاویہ پہ جا کے یہ بات فٹ ہوتی ہے۔ اور طریقہ یہ پرلے درجے کا جھوٹ ہے کہ اذانوں کے اندر باقاعدہ ایک رسم شروع ہو گئی، عمر بن عبدالعزیز نے بند کروائی، یہ جھوٹ ہے۔ کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو ثابت کرے کہ مسلسل یہ کام جاری ہو گیا تھا آرڈر کے ساتھ، چونکہ بغیر حکومت کے یہ کام نہیں ہوتا۔ آرڈر کے حکومت کس کی تھی، کس نے جاری کیا؟ بسند معتبر اہل سنت کی کتابوں سے پیش کرو۔ ایک بات تو یہ ہے سب سے پہلے جو اس نے کی۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ بات اہل سنت کے مطابق ہے؟ کوئی ثابت کرے نہیں تو گولہ شریف میں یہ جو بیان ہوا یہ کس کے عقیدے اور کس گروہ کس فرقے کی تائید میں ہوا، یا کس فرقے کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، اہل سنت کو یا رافضیوں کو؟ کیا اس طرح کے بندے کے بیان سننے چاہیے؟ پھر قریشی صاحب نے یہ کہا جی تاریخ کے اندر یہ بھی دور آیا کہ حضرت علی کا نام نہیں رکھا جا سکتا تھا، علی بن رباح کے ترجمے میں دیکھو۔ ہم کہتے ہیں اس کی سند پیش کرو، سب سے پہلے اس کی سند پیش کرو نا۔ اور آپ نے اس پہ اتنی بڑی جناب عمارت قائم کر دی، اپنے خیالات کی، اپنے نظام کی، تو اس وجہ سے اس کی سند پیش کریں کہ ایسا دور آیا۔ ہاں اگر کسی نے مولا علی شیر خدا کی دشمنی کی وجہ سے کسی ملعون نے علی نام سے نفرت کی ہو تو ہم اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن تم یہ جو کہتے ہو کہ اس طرح دور آ گیا جی علی نام ہی کو نہیں رکھ سکتا تھا، اور علی بن رباح کے ترجمے میں دیکھو جا کے جناب، اس کی پہلی سند تو پیش کرو نا، پھر اگلی بات اس پہ بعد میں ہوگی۔ اب اس سے اگلی جناب قریشی صاحب کہتے ہیں جی وجہ تالیف پڑھو تصفیہ ما بینی سنی و شیعہ کی، اور کہتے ہیں جی کہ پیر میل شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ نئے رجحان کا اضافہ ہوا، یہ سمجھا جانے لگا کہ اہل سنت و جماعت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اہل بیت کے خلاف بغض اور بنو امیہ کے ساتھ محبت رکھے۔ یہ پیر میل شاہ صاحب نے اہل سنت کی بات ہی نہیں کی کہ اہل سنت کے اندر یہ بات آ گئی ہے، نہ، کیونکہ آگے میل شاہ صاحب نے خود کہہ دیا حالانکہ اہل سنت کبھی بھی شقاوت میں ملوث نہیں ہوئے، اہل سنت ملوث نہیں ہوئے، یہ خارجیوں رافضیوں نے یہ پراپوگنڈے کی حرکتیں کی ہیں۔ اور جناب قریشی صاحب غلط رنگ دے کے معاذ اللہ یہ کہہ رہے تھے دیکھو اب پھر فتنہ آ گیا، اور اہل سنت کو پریٹ کر رہے تھے، ہم پریٹ کر رہے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ معاذ اللہ بنو امیہ کی خواہ مخواہ دفاع کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جو بنو امیہ کا خواہ مخواہ دفاع کرے برے لوگوں کا بھی، یزید مروان جیسے بندوں کا، وہ بھی ملعون، اور جو صحابی رسول حضرت معاویہ کا دفاع کرنے کی وجہ سے مطلق یہ بات کرے کہ بنو امیہ کا دفاع کرنے والے وہ بھی ملعون۔ سمجھا گی بات کی؟ اور پھر کہتے ہیں جناب دیکھو جی اب جو شخص شان بیان کرے مولا علی شیر خدا کی، اسے کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا، رافضی ہو گیا۔ اہل سنت نے کبھی بھی محبت اہل بیت کو رفض یا شیعت نہیں کہا۔
جب کوئی محبت اہل بیت کے انداز یا ذکر کے بہانے غلو کرے، جھوٹ بولے، صحابہ پہ تان کرے اور غلط رنگ میں کرے، اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ راہ راست سے ہٹ گیا ہے۔ جو بندہ اہل سنت کے منہج، اہل سنت کے انداز پہ صحیح روایتوں کے ساتھ، بغیر غلو کے، بغیر موضوعات کے ساتھ افضلیت ابوبکر صدیق کا بھی ذکر کرے، حضرت امیر معاویہ کا بھی دفاع کرے جو وقت کی ضرورت ہے، پھر جتنا مرضی وہ ذکر اہل بیت علی کرے، کبھی کسی سنی نے یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ یہ بندہ معاذ اللہ یہ غلط عقیدہ رکھتا ہے یا گمراہ ہے، یا معاذ اللہ کبھی اہل سنت نے ایسے بندے کو عالم دین خطیب کو شیعہ یا رافضی نہیں کہا۔ ہم جنہیں رافضی کہتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہتے ذکر اہل بیت یا محبت کی وجہ سے۔ اگر کوئی یہ الزام اہل سنت پہ لگاتا ہے تو وہ کذاب لعنتی ملعون ہے۔ ہم اس وجہ سے کہتے ہیں، ان بندوں کو کہتے ہیں جو حب علی کے بہانے، جس طرح کہتے ہیں کہ یہ حب علی نہیں بغض معاویہ ہے، تو جو اس انداز سے ذکر اہل بیت کے ذکر علی کرے، غلو کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، پھر امام شافعی بنے، پھر امام احمد رضا بنے کہ امام احمد رضا پہ بھی الزام لگا تھا تم امام احمد رضا ہو، تم امام شافعی جیسے ہو۔ یہ منہ اور مسور کی دال، کچھ خدا کا خوف کرو یار۔ امام احمد رضا نے تو کہا من یکون یطعن فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الارض، تو آپ کا تو کام ہی تان کرنا، آپ نے اب بھی تان کی ہے۔ جو بیان تھا آپ کا گھوڑے شی میں، اس میں بھی آپ نے معاویہ شروع میں پہلا آپ نے سٹارٹ ہی معاویہ پہ تان سے لیا ہے۔ تو آپ جیسے بندے امام احمد رضا بن سکتے ہیں، اور آپ جیسے انداز والے کو کہے کہ یہ رافضی ہو گیا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں سادات کی پگڑیاں اچھالنے والوں، جو صحیح العقیدہ سنی سادات کی پگڑیاں اچھالے وہ لعنتی ملعون ہے، وہ منافق ہے، وہ یا حرامی ہے یا حیزی ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ لیکن جو سید کہلوا کے رافضیت کو اچھالے، اس کو قوت دے، تقویت دے، پرموٹ کرے، رافضیت کو رنگ دے، معاویہ پہ تان کرے، ان کے ساتھ یاران رافضیوں کے ساتھ لگائے، غلو کرے، اہل سنت کو نقصان پہنچائے، ہم ایسے سید کی عزت بالکل کرنا جائز نہیں سمجھتے۔ اور ایسے سید کی اگر کوئی پگڑی اچھالتا ہے تو بالکل صحیح کرتا ہے، جو صحابہ کا دشمن اور صحابہ کا گستاخ ہے، اہل سنت کا دشمن ہے۔ پھر کہتے ہیں جناب آیت تطہیر تمہاری شان میں آئی، آیت مودت تمہاری شان میں آئی۔ آیت مودت کی تو صحیح تفسیر یہ ہے کہ یہ صرف رسول اللہ خاندان قریش کو، کفار مکہ کو مخاطب ہو رہے ہیں کہ میرا جو مشن ہے، اگر تم میرے ساتھ نہیں لگنا چاہتے، مسلمان نہیں ہونا چاہتے، قبول نہیں کرنا چاہتے، تو کم از کم میری مخالفت نہ کرو یا رشتہ داری کا لحاظ رکھ لو، تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کرنے دو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی کی یہی صحیح تفسیر ہے، یہی عقل نقل کے مطابق ہے۔ باقی آل و اصحاب کی محبت کا کوئی منکر نہیں، جدا پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے تے اعتبار نہیں، تے جڑا چواں یاراں دا یار نہیں، او دا ہونا بیڑا پار نہیں۔ اسے کہنا سب کی محبت ضروری ہے، اور رسول اللہ نے لازمی قرار دی ہے، لیکن یہ آیت مودت کو اس رنگ میں پیش کرنا یا اس کے لیے پیش کرنا، یہ محققین نے اس کا رد کیا ہے۔ باقی آیت تطہیر کی بات رہی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آیت تطہیر سیدو تمہاری شان میں آئی، تو آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ سید جو ہیں ان کے لیے کھلی چھٹی ہے، کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعلان کر دیا کہ تم پاک ہو، اب نہ تمہیں صحیح العقیدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں جناب کوئی نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے، جو مرضی کرتے رہو، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھو پیر میل شاہ صاحب نے آیت تطہیر کا کیا مفہوم بیان کیا، کہتے ہیں یعنی اہل بیت اللہ تعالیٰ نے تم سے ناپسندیدہ امور کے دور کرنے کا اور تمہیں پاک صاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ تم سے یہ ناپسندیدہ امور دور رہیں، جس کی صورت یہ ہے کہ اگر تم نے اوامر و نواہی شرعیہ کے مطابق عمل کیا تو اس کا نتیجہ اور اجر تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم کو اللہ پاک و مصفہ کر دے گا۔ آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے اور صدور خطا ان سے ناممکن ہے، مطلب یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم جتنا دین پہ عمل کرو گے اتنا میں تمہیں پاک کر دوں گا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اور اس بات کا ہر امتی مکلف ہے، پیر میل شاہ صاحب یہ کہتے ہیں ہر امتی کو چاہیے کہ وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ وہ پرہیزگاری اختیار، جتنا پرہیزگار اتنا پاک ہوگا۔ تو لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور کی آل اصحاب کی پاکی بہت بلند ہے، لیکن آج کے سیدوں کو یہ آیت سنا کے یہ تاثر دینا کہ تم اب کھلی چھٹی ہو گئی، تم تفضیلی ہو جاؤ، رافضی ہو جاؤ، تم جناب صحابہ پہ تان کرو، جو مرضی کہتے رہو، تو اب جناب تمہاری شان میں آ گئی، تو یہ بھی خوش آمد ہے اور بے جا خوش آمد ہے اور غلط
اس آیت کا مفہوم پیش کرنا ہے، اور اہل سنت کا یہ مزاج بھی نہیں ہے۔ آگے دیکھو پیر میل شاہ صاحب کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ یہ ہدایت احکامات تمہارے پاک کرنے کے لیے بھیجتا ہے، تمہیں مامور فرماتا ہے، جس کی غایت یہ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی شرط و جزا کا معاملہ ہے کہ شرط ہے دین پہ عمل کرنا، جزا اس کی کیا دے گا، اللہ تعالیٰ کے پاک کر دے گا۔ جس نے تعمیل امر خدا بندی کی اس نے موجب طہارت حاصل کر لیا، اور جس نے خلاف ورزی کی وہ اس سے محروم رہا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اس وجہ سے یہ آج کے سیدوں کو جناب اس طرح کی یہ آیت سنا کے اور اس رنگ میں خوشامد کرنا، یہ بھی سیدوں کے ساتھ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ بھی ایک دشمنی کا انداز ہے کہ سیدوں کے اندر یہ ہوا بھر دینا کہ اب جو مرضی کرتے رہو، آتے تطہیر تمہاری شان میں آ گئی، تم دین کے پابند نہیں، دین کا قلم تم سے اٹھ گیا، تو یہ انداز اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سید بھی وہی پاک ہوگا جو صحیح العقیدہ ہوگا اور شریعت پہ دین پہ چلے گا، اس لیے کہ شرع بر تمام حجت است، کہ شرع ہر ایک پر حجت ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ میں نے اختصار کے ساتھ انتہائی جو انہوں نے بیان کیا جناب قریشی صاحب نے، اس پر کچھ باتیں کیں اور دعوت فکر کے لیے کیں کہ جامی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس بندے کا بیان سنا کرو، تو میں یہ دعوت فکر دوں گا ذمہ داران کو کہ یہ جو باتیں قریشی صاحب نے کیں اگر آپ اہل سنت کے منہج، اہل سنت کے مزاج کے مطابق ثابت کر دیں تو پھر بالکل ٹھیک ہے، اور اگر یہ بیان بھی اہل سنت کے انداز کے مطابق نہیں تو پھر ایسے بندے کا بیان سننا کیسے جائز ہے؟ اور اہل سنت کے ایک عظیم آستانے سے اگر یہ ہدایت جاری ہوگی تو اس کا اہل سنت کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اس چیز کا بھی فیصلہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل سنت کے طریقے اور عقیدے پہ ہمیشہ قائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔